अब्दुल हक साहब, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। शब कद्र की तलाश में हम किस चीज की अहमियत यहाँ सबसे ज्यादा देखें? रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल में शब कदर की तलाश में तो बेहतरीन मामला यह है कि आदमी एतकाफ में बैठे। जो लोग सुन्नत एतकाफ में नहीं बैठ सके 21वीं शब से, वो अब बैठ जाएं। आज 23वीं शब है, आज से ही नफिल एतकाफ कहलाएगा। लेकिन इससे बेहतरीन अमल कोई नहीं है कि हम एतकाफ करें जिससे कि हमें लैलतुल कद्र कंफर्म हो जाए कि हम मस्जिद में पढ़े हैं। अभी भी 4-5 दिन है, उन रातों का हम एतकाफ का इरादा कर लें। इंशाल्लाह 2 रातें ताक गुजर गई, अभी 3 रातें बाकी हैं। आज की रात भी बहुत अहम रात है। तो अगर हम तलाश वाकई करना चाहते हैं इखलास के साथ, क्योंकि असल बात यह है कि यहाँ जो ये अशरा चल रहा है ये इखलास का ही अशरा है, क्योंकि ये दोज़ख की आग से निजात का अशरा है। तो जब सामने आग देखता है आदमी उसे बचने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इखलास से दुआएं होनी चाहिए। कौम की किस्मत बदल जाएगी इंशाअल्लाह अगर हम इखलास के साथ दुआएं करेंगे, क्योंकि पूरे साल के तमाम अहकाम अंजाम के निफाज के लिए फरिश्ते उतरते हैं। कुरान की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों का जुर्म में जिब्रील सलाम सारे अहकाम लेके उतरते हैं। तो ये जो है ये तो तकदीरों को बदलने वाली रात है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी किताब उतारी जो तकदीर बदल देती है। आप देखें ना, कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान के आने के बाद जिनकी किस्मतें बदल गई। आज भी लोग कुरान पढ़ने के बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग चेंज हो रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान जो है उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये ऐसी रात है कि जिसे अल्लाह ने कहा कि मैंने इसमें कुरान को नाजिल किया। और कुरान को नाजिल करने का मतलब ये है कि हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मैनुअल भेज दिया। जैसे इंसान कोई मशीन खरीदता है, उसके साथ एक किताब आती है कि किस तरह से उसे हमने यूज करना है, किस तरह उसमें चीजों को बटनों को अप्लाई करना है। तो ये किताब जो आई हुई है हमारी इस रात में, तो ये कुरान की रात समझिए आप इसे। और कुरान इतना अहमियत का हामिल है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि इसमें तुम्हारा जिक्र है। मतलब हमारी जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके, तमाम मामले, यहाँ तक के आप ये देखें कि हर चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दी। अगर हमारी नहीं भी समझ में आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। तो इस रात में अगर आप इसकी अहमियत समझना चाहते हैं तो कुरान से जुड़ जाएं, नफिल भी पढ़ें। मेरी राय में तो मैं तो अपने साथियों को ये बताता हूँ कि इसे टाइमिंग के हिसाब से बांट लें। टाइम मैनेजमेंट इस्लाम का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज का टाइम सेट किया हुआ। अब हम इस वक्त जो है जोहर की नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाजों के टाइम सेट है। हम इस वक्त जो फर्ज हज है वो कर नहीं सकते। तो फर्जों के मतलब जो हज का फर्ज का दिन तय है वो तय है बिल्कुल। रोजों का जो रमजान का महीना है वो तय है। बीच में हम नफली रोजा रख सकते हैं लेकिन फर्ज रोजा नहीं रख सकते। मतलब हर चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टाइम सेट कर रखा है। तो यहाँ भी हम अपनी इस रात का टाइमिंग सेट कर लें। जितनी भी हमारे पास 3 रातें ताक बची हुई हैं कि हम अपने साथियों के साथ बैठे इसमें और टाइमिंग के हिसाब से उसमें नफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कुरान में गौर फिक्र करें, कुरान के दर्स करें, आपस में मुज़ाकरा करें और कुरान से मुतालिक। और वो बहुत पसंद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेरे वाकई याद आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जब घुसे तो कुछ लोग तो एक तरफ बैठे हुए तिलावत कर रहे थे और कुछ लोग आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे कुरान से मुतालिक, आपस में दीन से मुतालिक। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों गिरोह में से उस गिरोह को चुना जो मुज़ाकरा कर रहे थे। मतलब गौर व फिक्र अल्लाह के रसूल को इतना पसंद था क्योंकि कुरान बार बार गौर व फिक्र की बात। जी अनम्यूट कर लीजिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ये बात कही है कि इनके दिलों पे ताले पड़ गए। बार बार अल्लाह गौर फिक्र की बात करता है। हमें जो नाम मिलते हैं सूरतों के, उनमें कहीं औरतों के नाम, औरतों के ऊपर एक सूरत है, कहीं मतलब जैतून का नाम आता है कुरान में, कहीं पहाड़ का नाम आता है, कहीं जो मतलब अलग अलग नामों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतें उतारी हैं। इंसानों के नामों पे, नबियों के नामों पे। तो मतलब सूरह बकरा गाय के नाम के ऊपर उतार दी। मतलब जानवरों पे, हर चीज पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत का नाम रखा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि अल्लाह चाहता है कि हम गौर फिक्र करें। और ये रात गौर फिक्रों की रात है क्योंकि इसमें आदमी थोड़ा सा ये टाइम मैनेजमेंट सेट कर ले और मुज़ाकरा भी जरूर करे। अब हमारा मामूल यही है कि हम सारे साथी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं रात 11 बजे से
اور اس میں ہم الگ الگ طریقے صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، قرآن کا درس شروع ہوگا، سوال جواب ہوں گے، مطلب اس میں پوری رات کا پتہ ہی نہیں لگتا. اور یہ تو سلامتی کی رات ہے، اسے مطلب آپ یہ دیکھیں نا، 1000 مہینوں سے افضل بتایا عبادت کو، اس کی 84 سال سے بھی زیادہ. پہلی امتوں کی عمریں جو ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس ایک رات کا اتنا اجر بڑھا دیا، کیونکہ اس امت کی عمر کم ہے کہ پوری عمر بھی کسی نے اگر مان لو عبادت یا دین پہ نہیں چلا اور اسے ہدایت مل گئی اور اس نے ایک رات یہ پا لی ان میں سے، تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کا بخشش کرنے کا. تو اس لیے کیونکہ اس میں جو ہے جو بھی کام آپ کریں گے اس رات میں، وہ 84 سال کی عبادت، مان لو آپ نے 2 نفل پڑھے، 84 سال تک آپ 2 نفل روز پڑھتے رہیں گے تو اس کا اتنا اجر ملے گا. تو اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے سال کے جو آپ کے کارنامے ہیں ان کے امپلیمنٹ کا معاملہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. تو اس میں تو اللہ رب العزت سے، کیونکہ جب فرشتے اترتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرا جو اللہ کا بندہ ہے یہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ نفل میں تھا، یہ صلاۃ التسبیح میں تھا، یہ قرآن پڑھ رہا تھا. تو یہ تو ہمارے لیے اس رات کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھا دیتی ہے کہ یہ شارٹ کٹ ہے جنت کا اور بخشش کا ہمارے لیے. تو ہمیں اس رات کی تلاش میں، اس لیے بھی مجھے شروع میں آپ نے کہا ہے کہ جھگڑا ہو رہا تھا باہر، حضور کو بھلا دیا گیا. اب اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جھگڑے سے پتہ نہیں کتنی خیر کی چیزیں جو ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں انسان کی. اس لیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آ رہے تھے باہر، اس میں بھی خیر ہوگی اللہ رب العزت کی. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جھگڑے کی وجہ سے امت میں کتنا زیادہ معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ رات پوری امت کے لیے دعاؤں کی رات ہے، کیونکہ سلامتی کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. تو فجر تک سلامتی رہتی ہے. تو اس میں خوب اخلاص کے ساتھ پوری امت کے لیے دعا کی جائے. جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے، صرف مسلمان نہیں، ہم انسان ہیں. آدم علیہ السلام پہ ہم پہنچیں گے تو تمام انسان ایک ہی ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ جو یوکرین میں ہو رہا ہے، یا جو ابھی رشیا میں کوئی وہ جو مار کاٹ ہوئی ہے، ابھی دہشت گردی ہوئی ہے، ہمیں سب کی اس کی رد کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ پوری انسانیت کے لیے خیر کا معاملہ فرما. صرف فلسطین ہی نہیں، یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، سب کے لیے پوری انسانی. اسلام جو ہے یہ آفاقی مذہب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا رحمت للعالمین. اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے رب العالمین. یہ قرآن بھی ہدی للناس ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہمیں بھی آفاقی ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم پوری امت اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان سب کے لیے ہمیں محبت کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے، خیر خواہی کے ساتھ، کہ جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے اللہ اس پورے خطے میں سکون برپا کر دے. اور یہ جو مار کاٹ مچی ہوئی ہے اللہ کرے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا بے چینی تو ہوتی ہے، انسان ہی تو ہے. کہیں بھی آپ سن لیں کہ وہاں فلاں جگہ بم پھٹ گیا، فلاں جگہ جو ہے وہ ارتھکویک آ گیا، یا فلاں جگہ اس طرح موتیں ہو گئی، سیلاب آ گیا. آپ کتنے بے چین ہوتے ہو اندر سے انسانیت کو اس طرح سے مرتے ہوئے دیکھ کے، یا سسکتے ہوئے دیکھ کے، یا تڑپتے ہوئے دیکھ کے. تو ہمارے ہندوستان میں جہاں جہاں بھوک مری ہے، غریبی ہے، جہاں لوگ غریبی ریکھا سے نیچے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں. اور خالی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں انتظام بھی کرنا چاہیے. بات یہ دعا تو عمل کے بعد ہے. ہم سے جو بن پڑے، جیسی ہماری حیثیت ہو، اپنے تمام بھائیوں کے لیے وہ یہ مدد کا، غمخواری کا اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. اس میں جتنا بھی زیادہ ہمارا سرپلس ہو اپنے خرچوں سے نکال کے وہ غریب لوگوں میں بانٹے، کیونکہ دعا اس کے بعد عمل میں آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ عمل کر کے پھر دعا کریں کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تو ان کی غریبی دور کر دے، جو میری حیثیت تھی میں نے پہنچا دی. ہم صرف دعا کرتے رہے تو یہ تو منافقت ہے. ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ عمل کے بعد ہی دعا ہے. میں تمام ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، ابھی 5-6 دن جتنے بھی باقی ہیں، خاص طور سے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے رشتے داروں میں چیک کریں کہ کتنے غریب لوگ ہیں جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یا بچے ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہے، یا دوائیوں کی ضرورت ہے. اللہ کے واسطے یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا دے دے گا اللہ میاں. قرآن میں تو 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر کی بات کرتا ہے اللہ. تو آپ دا بینک آف اللہ میں جمع کرائیں پیسہ اس وقت. اور یہ جمع کرانے کا بہترین معاملہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں 1 کا 70 ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، اگر زندگی میں آپ کو نہ ملا تو آپ مطلب یہ میرا جو بات ہے نا اسے کاٹ دینا آپ. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ میرے اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ہمیشہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے لیے موتی ہے.
تو ہمیں اس عشرے کا سب سے بڑا فائدہ اٹھانا چاہیے. جتنے بھی دن باقی ہیں اس میں رات جو ہے نا وہ اپنی عورتوں کو بھی جگائیں, خود بھی جاگے, راتوں میں زیادہ زیادہ عبادت کریں, پوری امت کے لیے دعا کریں اور پوری امت کے کام آنے کی بھی کوشش کریں. جتنا زیادہ زیادہ سرپلس آپ کے پاس ہو بانٹ دیں, یقیناً آپ کو رمضان کے بعد اللہ برکتوں کے ساتھ واپس کر دیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کہیں مت جائیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شب قدر کی کافی اہمیت ہے, کیونکہ ہم بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور جتنے بھی تاخیرات ہیں اس میں یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں. ہم اسے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیسے سمجھے, ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہیں گے. اصل میں قرآن میں تو اللہ رب العزت نے اس کے نام پہ پوری سورت اتار دی. کتنی اہمیت کی بات ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے اس میں شروعات یہ گئی کہ میں نے قرآن کو اس میں نازل کیا. یہ سب کو حدیثوں سے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے ایک رات میں آسمان دنیا پہ قرآن کو اتارا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت بیان کی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. ایک سال نہیں کر پائے تو اگلے سال جو ہے نا 20 دن کا اعتکاف فرمایا صرف اسی کی تلاش میں. اتنی اہم ترین رات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ روزہ رکھتے ہوئے اس کے بعد پھر اعتکاف اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ مسجد میں پڑ گئے. روزہ ہے کیا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسے پہلی امتوں میں فرض تھا تاکہ تم متقی بنو. تو روزہ جو ہے وہ صرف معدے پہ فرض نہیں ہے بلکہ تم پہ فرض کیا گیا. ہمارے پورے وجود پہ روزہ فرض ہے. اللہ ہمارے نفس پہ, ہمارے جسم پہ, ہماری روح پہ, ہماری ایک ایک جسم کے اعضاء پہ روزہ فرض ہے. تو اگر ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ایک مہینے کا ٹریننگ کیمپ ہے جو ہمارے اعضاء کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے, صرف پیٹ کا روزہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے بھوک کا روزہ, بلکہ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے, آپ کے دماغ کا روزہ ہے. آپ اگر ہاتھوں سے برا کام کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کا روزہ نہیں رہا. آپ پیروں سے غلط جگہ جا رہے ہیں تو آپ کے پیروں کا روزہ ختم ہوا. اگر آپ نے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی جو اللہ اس کے رسول دیکھنے کو منع کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کا روزہ ختم ہوا. آپ نے زبان سے غیبت کی تو آپ کی زبان, تو اصل تو یہ سارے اعضاء کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان سب کا روزہ ہے, تب ہمارا روزہ مکمل ہوتا ہے. آپ ورنہ حضور نے کیا فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے باطل کام نہ چھوڑے اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو ہم ایسا نہ ہو کہ ہم فاقے کر رہے ہوں. تو ہمیں یہ جو راتیں ہیں یہ غور و فکر کی ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بھی کہ ہمیں ان راتوں میں مراقبہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر روزے جو فرض کیے گئے وہ کیوں کیے گئے, متقی ہم کیسے بنے. تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے اور ہم نے 30 کے 30 روزے رکھ لیے, وہی جو بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی مطلب تمام وہ کام کرتے ہوئے اگر ہم باہر نکلتے ہیں رمضان سے, جو ہم رمضان سے پہلے کر رہے ہیں, تو آپ یقین کریں یہ کوئی روزہ نہیں ہے. روزہ تب ہے جو آپ کے اندر تبدیلی لا دے, وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کر دے. روزہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے دن بھر کھانا چھوڑ دیا یا بیوی سے ملنا چھوڑ دیا, معاشرت چھوڑ دی تو آپ کا روزہ ہو گیا. بلکہ روزہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے منشا کو سمجھے کہ روزہ اس نے کیوں دیا ہمیں. ہم اگر روزہ رکھے غریبوں کی بھوک کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ یقین کریں روزہ نہیں فاقہ ہے. تو اس لیے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو روزے کی وجہ سے, اور ایسا نہ ہو کہ صرف ہمارا جسم مسلح پہ جائے. یہ جو راتیں ہیں ان میں گزرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم جب نفل پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اپنی روح جھکا دی اللہ کے آگے, صرف جسم نہیں جھکائے, کیونکہ جسم تو جھک ہی رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی روح کو توانا کر لیا اس ایک مہینے میں, خاص طور سے اس ایک عشرے میں اور اس کی تاک راتوں میں, اللہ رب العزت سے مانگ لیا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں ہمیں وہ ٹائم بھی ملتا ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ اللہ آسمان دنیا پہ آگے منادی لگاتے ہیں اس وقت میں جو آخری پہر ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی حاجت مند جس کی میں حاجت پوری کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں تو وہ ٹائم بھی ہمیں مل جاتا ہے. وہ ٹائم گر گرانے کا مطلب اللہ کے آگے جھکنے کا. لیکن جھکنا صرف آپ کی جب ہی نہ جھکے, بلکہ آپ, میں نے کہیں پڑھا تھا کسی بڑے شاعر کا کہ سجدہ ایسا کرو کہ نشان ماتھے پہ نہ آئے بلکہ زمین پہ نشان آئے. آپ کی روح سجدہ کرے اللہ کو, آپ کی صرف ماتھا نہ جھکے بلکہ پورا جسم اور پوری روح پورا وجود آپ کا جھک جائے, کیونکہ روزہ آپ کے پورے وجود پہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. تو اس لیے میں ناظرین سے یہ کہوں گا کہ اب تک جو بھی ہوا اس میں تلاش کر کے اپنا محاسبہ کر کے چیک کر کے کہاں کہاں کمیاں رہ گئی ان 5-6 دنوں میں, کیونکہ اللہ رب العزت تو نقطہ نواز ہے. آپ کی ایک ادا بھی پسند آ گئی, ان راتوں میں سے کوئی لمحہ بھی اسے آپ کا لگ گیا کہ یہ واقعی اخلاص کے ساتھ میرے آگے جھک گیا, آپ یقین کریں وہ کچھ دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے جو مانگ لیا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, لیکن وہ اتنا بڑھا چلا کے دیتا ہے, اتنی شان والا ہے, اتنی محبت والا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے.
قرآن میں اس نے جگہ جگہ معاف کرنے کی بات کی اور پکارنے کی بات کی کہ مجھے پکارو، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو، اے نبی ان سے کہو کہ مجھے پکاریں، میں ان کی سنتا ہوں اور میں ان کی مانتا ہوں، لیکن یہ میری بھی تو سنیں۔ ساتھ میں شرط لگا دی اللہ نے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہم اپنی لسٹیں اللہ کو فرمائشوں کی پکڑاتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، لیکن ہم اللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ جو ہے زندگی فرعون والی کاٹیں اور آپ کو آخرت موسیٰ علیہ السلام کی مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فرعون کی زندگی کاٹیں گے تو آخرت بھی فرعون والی ملے گی۔ اگر آپ اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ہمیں اس جو 5-6 دن بچے، ان میں 3 راتیں بچی، اس میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں صدیقین میں، شہداء جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر کرنا۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں کو یاد کر کے ان راتوں میں اخلاص کے ساتھ دل سے دعا مانگیں، کیونکہ سلامتی کی رات ہے۔ اور یہ کہا یہ فجر تک سلامتی رہتی ہے، کوئی ایک لمحہ نہیں۔ اگر بیچ میں آپ کو نیند بھی آ گئی، آپ پھر آپ کی آنکھ کھل جائے، پھر آپ اللہ کے آگے گڑگڑانا شروع کر دیں کہ اللہ میں سو گیا تھا لیکن اب اٹھ گیا، تو ہی دینے والا ہے، اللہ میں تو تیرے آگے بیٹھ گیا، اب تیری مرضی ہے، اب میں نے تو تیرے سے مانگ لیا، دے دے، نہیں تو پھر میرے سے سوال نہ کرنا۔ میں تو اس طرح کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سے لاڈ کے ساتھ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میں نے تیرے سے گڑگڑا کے مانگ لی، دل سے مانگ لی، اب تیری ذمہ داری ہے، پر میرے سے پوچھ گچھ نہ کرنا مغفرت کی، پھر وہاں اللہ میری فلاں چیز دے دے، فلاں چیز میں کمی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، وہ مان سے مانگنے پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے اس طرح مانگیں گے نا جیسے وہ سامنے بیٹھا ہے، جیسے اپنے کسی بڑے سے مانگتے ہیں، تو وہ دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں نے سنا 2 نفل پڑھتے تھے، اپنی بات منوا لیتے تھے اللہ سے، کبھی وہ بات نہیں مانی گئی تو دوبارہ نفل پڑھتے تھے کہ شاید ہمارے نفل میں کمی رہ گئی ہو۔ تو میری ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان راتوں میں اپنے بھلے کے لیے، امت کے بھلے کے لیے، تمام انسانیت کے بھلے کے لیے نفلیں پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑگڑائیں، اللہ فلاں حاجت پوری کر دے، تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو نے سب کو دیا، ہمیں بھی دے دے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں بھی دعا کروں گا اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور آپ بھی پوری امت کے لیے دعا کریں۔ بالکل، چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارے ناظرین کی اتنے اہم ایشو پر، موضوع پر رہنمائی کرنے کے لیے۔